अस्सलाम वालेकुम अहबाब। और आज मिर्ज़ा इब्न ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। और अभी मैं इन दिनों अपनी ये मेरी कुलियात है मताए ज़ीस्त, इसमें मैंने जिन शख्सियात का ज़िक्र किया है, जिनकी किताबों पे तबसरे किए हैं या मकाले लिखे हैं, एक किताब मेरी इसमें वो भी शामिल है, वरना तो इसमें मुख्तलिफ़ किताबें हैं, मकाले हैं, याददाश्तें हैं, तहकीक है, तनकीद है, तस्करे हैं, तबसरे हैं, इंटरव्यू हैं, सर्वे हैं, तराजिम हैं, याददाश्तें हैं और मकाले भी शामिल हैं इसमें। तो ये कुलियात मेरी 2000 सफ़े की आ गई, लेकिन इसके बाद भी 2019 में ये अभी आई है, लेकिन इसके बावजूद अब 2020 अब शुरू हो चुका है और मेरा लिखने पढ़ने का काम जो मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल एंड हो गया, लेकिन होता नहीं है, मुस्तकिल जारी रहता है। उसके बाद भी कई मकाले मुख्तलिफ़ किताबों पर जो है वो मैंने तहरीर किए हैं या कई मज़मून किसी किताबों के लिए तहरीर किए हैं, और उनमें से ये अभी मैं जिस पर पढ़ना चाह रही हूँ, ये इस कुलियात में तो शामिल नहीं है, लेकिन ये हमारे डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार सयाल साहब, उनकी अदब व शख्सियत पर एक किताब आई है। और ये आप देखिएगा, उनकी माशाल्लाह माशाल्लाह किताबों की तादाद पीछे देखिए, 2 दर्जन से ज़ायद उनके कुतुब हैं, और ना सिर्फ सिंधी में बल्कि उर्दू में भी, उर्दू और सिंधी दोनों में उनकी किताबें हैं। और वो सिर्फ MBBS डॉक्टर या सर्जन थे जिन्ना हॉस्पिटल में, MBBS डॉक्टर नहीं है, बल्कि साथ साथ उन्होंने PhD भी किया है, यानी डबल डॉक्टर है वो। तो ये एज़ाज़ इनको है, और मैं किताबों का बता ही चुकी कि उनकी कितनी किताबें हैं। और बाकी बातें मैं अभी आपको मज़मून में बताऊंगी, जो मज़मून मैंने इनकी किताब के लिए लिखा था, और वो इस किताब में अब शामिल है, डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार सयाल की। तो वो आपको अब इस किताब में मेरे मज़मून में पता चलेगा कि बाकी मैं उनके बारे में जो बात करने जा रही हूँ। अदब और निखले सुखन की आबियारी में डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार सयाल की गरा कदर खिदमात। और ये इब्न ज़ेबी का ने मेरा रिव्यू है। जहाँ तक डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार सयाल की शेरी तख्लीक़ात और फ़न व शख्सियत का ताल्लुक़ है, तो यहाँ मैं एक वाक़ये के ज़रिए उसे उजागर करने की कोशिश करूँगी। कुछ अरसे पहले अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की जानिब से कुल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के सिलसिले का एक मुशायरा हैदराबाद प्रेस क्लब में मुनक्किद किया गया। हम तमाम मेहमानों को एक बेहतरीन होटल में ठहराया गया। मैं भी अपने शौहर के हमरा अपने कमरे में मौजूद थी। मुशायरे से कुछ देर कबल मैंने अपने रूम से निकलकर या अपने कमरे से निकलकर देखना चाहा कि दीगर शौहरा व अदबा कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और कुछ शौहरा मुशायरे में शरीक शौहरा की सीनियर जूनियर की हैसियत से फ़हरिस्त बनाने में महव थे। मैंने लापरवाही से सोचा, मुझे इससे क्या, कौन सदर, कौन मसनद नशी, कौन सीनियर, कौन जूनियर, क्योंकि मैं अदब की अंदरूनी अकरबा परवरी व ग्रोही सियासत से खूब वाकिफ़ थी और जानती थी कि ये सब इंतखाब ज़ाती पसंद और नापसंद, अच्छी रिलेशनशिप और कुछ लेन देन का मरहून मिन्नत होता है। मैंने सारी ज़िंदगी ऐसी ज़ाहिरी नामवरी से बचकर सिर्फ़ अपने काम पर तवज्जो की, और यही वजह है कि आज मैंने अपनी अदबी काविशों से तारीख़ अदब में अपना एक मुनफरिद मुकाम बनाया है। मेरी मेहनत के सिले में ही हर कदम पर मेरे अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त और एहतराम बख्शा है। और मैं वो जो मैंने अपने काम का हवाला दिया है, तो ये देख लीजिए, मेरी 5 कुलियात पीछे रखी हुई हैं, और हर कुलियात 2000 सफ़े की है, जिसमें अफसाने की, अफसाना, नॉवेल और नॉवलेट की कुलियात है, और तहकीक व तनकीद की कुलियात मैं भी आपको दिखा चुकी हूँ। और नज़्म की 70 असनाफ़ पर मेरी कुलियात सुखन तमाम है, गज़लियात की कुलियात कार दवाम है, और हरफ़े ना तमाम मेरी एक और शायरी की कुलियात है। और ये इसी तरह से ये मुझ पर जो है पाकिस्तान में 3 MPhil हो चुके हैं, और बाकी 4 अभी जो है वो अभी हो रहे हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में। तो बहरहाल मेरा कहने का यहाँ ये मकसद था कि मैंने नामवरी से बचकर सिर्फ़ अपना काम किया है। ये काम मेरा आपके सामने रखा हुआ है, और सारी ज़िंदगी मेरी इसी काम में लगी, और मैंने कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं ढूंढा कि मुझे शोहरत की बुलंदियों तक मैं पहुंच जाऊं और नामवरी मुझे मिल जाए, उसकी मैंने कभी कोशिश नहीं की।
تو لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ سب کی محنت دیکھتا ہے، عزت بھی دیتا ہے. تو میں نے یہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو بھی کچھ لکھتی ہوں اپنے ارد گرد جو بھی کچھ دیکھتی ہوں وہ سچ لکھتی ہوں، اور ایسا سچ جو میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ سچ لوگوں تک پہنچے، تو اس کو پھر میں افسانے کی شکل دے دیتی ہوں، افسانے کی شکل میں اس سچ کو بیان کر دیتی ہوں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت ہوتی ہیں لیکن انہیں بیان کرنے سے بالکل حقیقی انداز میں بیان کرنا مناسب بھی نہیں ہوتا. بہرحال لیکن اس میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے. تو مضمون میں جو میں نے محسوس کیا اور جو سب کچھ ہوتا رہا، ساری زندگی میری ادب میں گزری ہے، اسی حوالے سے میں نے یہ چند باتیں لکھی ہیں یہاں پر. باقی بات تو ہم ذوالفقار سیال صاحب پر کریں گے، ڈاکٹر صاحب پر. تو میں نے ساری زندگی ایسی ظاہری ناموری سے بچ کر صرف اپنے کام پر توجہ کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج میں اپنی ادبی کاوشوں سے تاریخ ادب میں اپنے ایک منفرد مقام میں نے بنایا ہے. میری محنت کے صلے میں ہی ہر قدم پر میرے اللہ نے مجھے عزت و احترام سے بھی نوازا ہے. شام کو جب ہم سب مشاعرہ گاہ پہنچے تو پورے پاکستان سے آئے ہوئے شعراء و ادباء اور سامعین کی ایک بڑی تعداد مشاعرے کو سننے کے لیے موجود تھی. ذوالفقار سیال نے اسٹیج اور مائک سنبھالا تو مسند نشینی کے مہمانوں کا نام پکارتے ہوئے سب کا تعارف، ان کی تخلیقات کی تفصیلات اور ان کی انفرادی ادبی کاوشوں کے تذکرے کے ساتھ انہیں اسٹیج پر مدعو کیا. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ جس وقت وہ اسٹیج پہ مدعو کر رہے تھے، ایک ایک شاعر کا نام لے کر، اس شاعر کے حوالے سے وہ فوراً ہی فی البدیہہ کوئی شعر بھی کہتے تھے. اس کی کتابوں کے حوالے سے یا اس کی اہلیت کے حوالے سے یا قابلیت کے حوالے سے وہ اس شاعر کا فی البدیہہ شعر بھی کہتے ہوئے تھے اپنی کمپیئرنگ میں، اور پھر اسے اسٹیج پر مدعو کرتے تھے. تو چند ہی لمحوں بعد انہوں نے سب کا وہ تعارف، ان کی تخلیقات کی تفصیلات اور ان کی انفرادی ادبی کاوشوں کے تذکرے کے ساتھ انہیں اسٹیج پر مدعو کیا. چند ہی لمحوں کے بعد مسند نشینی کے اعزاز کے لیے میرا نام بھی پکارا گیا، اور ساتھ ہی اس وقت میری 60 کتابیں تھیں، اب میری 85 کتابیں آ چکی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میری 60 سے زائد کتب کی تفصیلات کا بھی تعارف کرایا گیا. تمام ہال تالیوں سے گونجنے لگا اور میں اسٹیج کی جانب رواں ہو گئی. وہ تمام شعراء جو میرے اسٹیج پر بیٹھنے کی وجہ سے گم و گو کی کیفیت میں تھے، ان کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے تھے. ان کی ترتیب دی ہوئی شعراء کی فہرست ان کے ہی ہاتھوں میں تھمی کی تھمی رہ گئی. اس موقع پر ایک خاتون شاعرہ اور ان کے دوست خاص نے خوب واویلا مچانے کی بھی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر سیال نے کہا کہ میں نے اہلیت، قابلیت اور محترمہ کی طویل قلمی مشقت اور بے اندازہ ادبی صلاحیتوں و تخلیقات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں مسند نشینی کا اہل سمجھتے ہوئے یہ اعزاز عطا کیا ہے. اگر آپ میں سے کسی کا بھی اتنا ادبی کام اور تخلیقات ہے تو سامنے آئیے، میں اس کو بھی اسٹیج نشینی عطا کروں گا. تمام سامعین نے خوشدلی سے ڈاکٹر سیال کے اس بیان کی تائید کی. میرے لیے یہ عزت اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھی. اسی مشاعرے میں ڈاکٹر سیال نے یہ بات بھی ثابت کی کہ وہ نہ صرف ادبی گروہ بندی سے بالا تر ہیں بلکہ آورد کے نہیں آمد کے شاعر ہیں، اور یہ صلاحیت ان میں خدا داد موجود ہے. فرداً وہ جب بھی کسی شاعر کو کلام پیش کرنے کے لیے نام پکارتے تو پہلے اس کا تعارف فوری طور پر ایک قطعے کی شکل میں پیش کرتے. فی البدیہہ اس طرح شعر کہہ کر تعارف کرانا ان کی شاعرانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت تھا. جہاں تک ان کے کلام کا تعلق ہے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ انہوں نے نقل سخن کی آبیاری جس خلوص و ریاضت سے کی ہے، اس نے انہیں جدید شعراء کے صف اول میں لا کھڑا کیا ہے. آپ کی فکر رسا اور چشم مشاہدہ نے فن شاعری کو جلا بخشی ہے. آپ زندگی کے ہر تجربے اور مشاہدے کو سچے جذبوں کی روایتی پاسداری کے ساتھ اپنے کھرے اور دل نشین لہجے میں دیانتداری اور دل آویزی کے ساتھ پیش کرنا جانتے ہیں. آپ اپنے کلام میں لفظی ساقیات، استعارات و تشبیہات سے جمالیات شعر کے حسن کو ابھارتے ہیں. میں نے اس مضمون میں اس وقت، اب وہ اوریجنل مضمون میرے پاس نہیں ہے، میں نے ساتھ ان کے اشعار بھی کوٹ کیے تھے، لیکن چونکہ یہ کتاب فن و شخصیت کے حوالے سے شائع ہوئی تو پھر بعد میں وہ ہوا کہ صرف اشعار کے بجائے صرف مضمون ہی دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو درمیان سے
یہ آپ دیکھ لیجئے درمیان کے جو حصے ہیں یہاں سب اشعار تھے، جو پھر میں نے اشعار جو تھے وہ ہٹا دیے بیچ میں سے، ورنہ ان کی جو بات میں نے کہی ہے اس کے حوالے سے ان کے اشعار بھی میں نے اس میں کوٹ کیے تھے۔ شعری اسالیب میں ندرت حسن موجود ہے، فکر و نظر کی گہرائی اور وسعت مضامین کلام کو مؤثر بناتی ہے۔ معاملات حسن و عشق ہوں یا درون ذات سے باہر کے خارجی تلخ حقائق، ان میں آفاقیت اور ہمہ گیریت کے رنگ نمایاں ہیں۔ موضوعات کے انتخاب میں اچھوتا پن ہے۔ آپ کے اشعار متنوع کیفیات، جداگانہ حسین رنگوں اور اپنے عہد و ماحول کے نمائندہ ہے، جن میں شدت احساس کی فراوانی اور فکر کی جولانی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہے۔ آپ زندگی کی حقیقتوں اور صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں، حساس دل، عدل و انسانیت اور سچ و حق سے شناسہ ہیں۔ یہی روحانی بالیدگی اور وجدانی کیفیات آپ کے جذبات و احساسات کی صورت گری بن کر آپ کے کلام کی ترجمان بن جاتی ہیں۔ آپ ایک کہنہ مخ شاعر ہیں، عصری مسائل اور تقاضوں سے پوری طرح بہرہ ہیں، ابلاغ شعر کے جملہ فنی اور جمالیاتی لوازمات سے پوری طرح واقف ہے، غزل کے مزاج، رمزیت، لطافت، امامیت، غنائیت اور شعری قواعد و ضوابط سے شناسہ ہیں۔ آپ ایک پختہ گو شاعر ہیں۔ اسلوب میں بے ساختگی، سادگی، روانی، لفظیاتی تاثر کی گہرائی قاری اور سامع کو متوجہ کرتی ہے، اور آپ کے جو سندھی میں آپ نے کلام کہا ہے وہ اگر آپ پڑھیں تو چونکہ وہ ہماری تو زبان نہیں ہے، ہمیں تو اتنا زیادہ بہتر انداز میں وہ سمجھ میں نہیں آ سکے، لیکن اس کے باوجود جو کیفیات تھیں اور جنہیں محسوس کیا میں نے اس کو پڑھا، اور جن اشعار کو جس طرح بھی میں تھوڑا بہت سمجھ سکی، کیونکہ میں نے سندھی میں لینگویج میں ڈپلومہ کیا تھا ایک زمانے میں، تو اس زمانے میں تو میں سندھی میں مضامین بھی لکھا کرتی تھی، ترجمے بھی کرتی تھی، لیکن اب کافی حد تک بھول گئی ہوں سب کچھ۔ تو بہرحال یہ ان کی اوور آل شاعری جو اردو کی بھی ہے اور سندھی کی بھی ہے، اس پر میں نے بات کی ہے۔ بچوں کا ادب، ڈاکٹر سیال نے جو بچوں کا ادب اور شاعری تخلیق کی ہے، اس میں اس بات انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت ادب لکھا ہے، اور یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ بچوں کے ادب لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کہ ایک شاعر جو ہے وہ بچوں کے ادب پر کام کرے، یہ بڑی محنت طلب کام ہے۔ تو ڈاکٹر سیال نے بچوں کا ادب اور شاعری بھی تخلیق کی ہے، اس میں اس بات کا پوری طرح انہوں نے خیال رکھا ہے، چونکہ میری بھی بچوں کی ادب پر 3 کتابیں ہیں، میرے بچوں کی شاعری پر میری 3 کتابیں ہیں، تو میں جانتی ہوں کہ بچوں کا ادب لکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو وہی بات میں یہاں کر رہی ہوں کہ انہوں نے بھی جب یہ بچوں کا ادب لکھا ہے تو اس میں پوری طرح اس بات کا خیال رکھا ہے کہ بچوں کو جو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں وہ سچ، حقائق اور درستگی کے معیار پر پوری اترتی ہوں، کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، ان میں دلچسپی، تفریح اور بچوں کی خوشی کا عنصر موجود ہو، انہیں یہ کلام پڑھنے پر مجبور کرے، یعنی بچوں میں وہ ایسا کلام ہو، ایسی شاعری ہو یا ایسی کہانی ہو کہ اس میں دلچسپی اتنی ہو کہ بچہ اس کی طرف راغب ہو سکے۔ جو بات بھی کہیں وہ بچوں کی ذہنی سطح اور ان کے مزاج کے مطابق ہو، حروف و الفاظ کے استعمال میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ بچوں کو بآسانی سمجھ آ سکے، بچوں کی کردار سازی، اخلاقیات اور ان کے مستقبل کو روشن بنانے میں کام آئے، وہ تمام معلومات جو زندگی کے ہر بدلتے مرحلے پر بچوں کی ضرورت ہوں ان کو سہل انداز میں بچوں تک پہنچایا جائے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تیز پڑھنا پڑے گا، ورنہ یہ مضمون اس میں آ نہیں سکے گا اور پھر ویڈیو آگے جا نہیں سکے گی۔ بچوں کا ادب تخلیق کرنا کوئی آسان کام نہیں، بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق سوچنا، ان کی سطح پر جا کر ان سے بات چیت کرنے کا عمل مشکل ترین مرحلہ ہے، جسے ڈاکٹر سیال نے بحسن خوبی انجام دیا ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے 10 کتب تخلیق کی ہیں، حیرت انگیز بات، دیکھیے گا بچوں کے لیے 10 کتابیں آپ نے تخلیق کی ہیں، جس کے لیے نئی نسل ہمیشہ آپ کی ممنون و مشکور رہے گی، اور ہم سب ممنون و مشکور رہیں گے۔ ایک حساس شخص منافقت سے بالا تر ہو کر اپنے گرد و پیش کا مطالعہ کرتا ہے، بیرون ذات کے مسائل کو اپنے کرب ذات کا حصہ بنا کر اپنی تخلیقات کو زندگی بخشتا ہے۔ آپ کی تخلیق کردہ کہانیوں میں ظلم کی مذمت، مظلوم کی حمایت اور انسانیت کی سربلندی کا پیغام ایک جیتی جاگتی زندگی کی بقا کا مظہر ہے۔ آپ جس دلیری، جواں مردی اور حوصلہ و ہمت سے ادبی شعبے میں قدم جمائے ہوئے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ خوشامد، مفاد پرستی، چاپلوسی کے اس ادبی ماحول میں سچائی اور حق کو زندہ رکھنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ آپ ادب میں ایک گھنے سایہ دار درخت کے مانند ہیں اور ادب کے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھلا رہے ہیں۔ آپ ضمیر کی آزادی کے قائل ہیں، جہالت، فرسودہ روایات، جبر و گھٹن اور آمرانہ بالادستی کے خلاف قلمی جہاد میں مصروف ہیں۔ آپ کے افسانے ہوں،
ناول، تنقیدی مضامین، کالم نویسی یا تحقیق، شاعری، اس ادب کے گلستہ کا ہر پھول آپ کے منفرد انداز نگارش کی وجہ سے سندھی اور اردو ادب کو مہکا رہا ہے۔ آپ کے قلم کی کاٹ، حروف کے نشتر اور کڑوی کسیلی تلخی کا ذائقہ آپ کی کہانیوں کو امر کرتا ہے۔ آپ نے زندگی کے صفحہ کانہ مناظر کو اچھوتے انداز میں قاری کے سامنے پیش کیا ہے۔ کاش وہ اشعار بھی جو میں نے اس میں سے مضمون میں سے نکال دیے کتاب کی ضرورت کے مطابق، وہ میں آپ کو اس مضمون میں شامل ہوتے اور آپ کو سنا سکتی۔ ڈاکٹر ذوالفقار سیال کی ایک ضخیم کتاب شاعری کا سفر کے عنوان سے شائع ہوئی، اور یہ کتاب نہیں تھی بلکہ یہ انسائکلوپیڈیا ہے اور بہت ضخیم تھی، شاید اس کا میں نے آگے ابھی ذکر بھی کیا ہو۔ جی، شاعری کا سفر، اور یہ جو ہے جی بالکل یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اور جس میں انہوں نے پوری تاریخ سندھ جو ہے شعراء اور ادبا کی وہ اس میں انہوں نے یکجا کی ہے، اور میرا خیال ہے کئی اب ہزار کہوں میں یا کیسے کہوں، میرا خیال ہے اس میں ہزاروں سے زیادہ، یعنی میرے 2,000 صفحات کی ایک کلیات ہے، تو اس سے شاید زیادہ ہی ہوں گے کیونکہ ان کی ضخامت ذرا بڑی ہے، یا اتنے ہی صفحات اندازاً ہوں گے، تو 1500 1800 2000 کے قریب صفحات ہوں گے، اور بڑے سائز میں انسائکلوپیڈیا انہوں نے نکالا ہے۔ اور اس کتاب کی تقریباً رونمائی آرٹس کونسل، یعنی اس انسائکلوپیڈیا کی رونمائی آرٹس کونسل کراچی میں منعقد کی گئی، جس میں اردو کے ادب کے صفحے اول کے شعراء ادبا اور مشاہیر نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میں جلدی پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، جسے مختصر مقالے کی شکل میں یہاں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ جہاں تک ڈاکٹر سیال کی شخصیت اور ان کے ادبی قد و قامت کا تعلق ہے تو ان کے لیے کسی تفصیلی تعارف کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ 2 درجن سے بھی زائد کتب کے تخلیق کار ہیں، بیک وقت آپ شاعر، افسانہ نگار، کالم نویس، محقق، نقاد، مترجم، دانشور، مفکر ہیں۔ آپ نے نہ صرف میڈیکل سائنس میں ڈاکٹریٹ کیا بلکہ آپ PhD ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار سیال سندھی ادبی سنگت کے جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ اس تنظیم نے سندھ کے شعراء و ادبا، مشاہیر اور قلمکاروں کو ایک شاندار پلیٹ فارم عطا کیا۔ اس ادارے کی انتظامی اور بہتری کے امور کی کارکردگی آپ کے عہد میں عروج پر تھی۔ اس ادارے کو رواں رکھنے اور بام عروج تک پہنچانے کے لیے آپ ہمیشہ پرعزم، مستعد، فعال اور پرجوش رہے۔ تحقیق و تنقید کے حوالے سے آپ کا ہمیشہ زندہ رہنے والا کام شاعری کا سفر ہے۔ جو کام کئی ادارے بھی مل کر نہیں کر سکتے تھے، وہ آپ نے تنہا کر دکھایا۔ سندھی ادب کی مکمل تاریخ کو یوں یکجا کرنا آپ کی برسہ برس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس کتاب میں آپ نے سندھی شاعری کی تاریخ کا آغاز راؤ دور یعنی 495 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک کیا۔ پہلا باب دیکھیں کہاں سے آپ لے کر چلے ہیں، یعنی 495 عیسوی سے سٹارٹ کر رہے ہیں آپ، اور پھر عرب کا دور آتا ہے تو 712 سے لے کر 1050 تک، یحییٰ بن خالد برمکی کے دور کے مشہور شعراء، پھر 1050 سے 1350 تک، ان میں پیر نور الدین، پیر صدر الدین حسینی، پیر شمس سبزواری ملتانی، بابا فرید گنج بخش اور بابا فرید گنج شکر اور کئی شعراء۔ اس کے بعد کے عہد میں 1520 عیسوی تک کے شعراء پر تحقیق شامل ہے، پھر 1521 اور پھر 1555 تک میں دور ارغوان کے عہد کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ترخان دوئم 1952 سے 1955 تک کے شعراء کے بعد پھر مغلیہ دور کے شعراء 1552 سے 1700 تک کا عہد، پھر کلہوڑوں کا دور 1700 سے 1782 تک کے شعراء شامل ہیں، پھر نثری نظم کے شعراء کا تذکرہ ہے۔ آگے جا کے 1782 سے 1843 تک تالپور کے عہد کے شعراء پر تحقیق کا کام ہے۔ اس میں سائیں سچل سرمد جیسے بلند پایا شاعر شامل ہیں۔ پھر 1843 سے 1942 تک انگریزوں کے دور کے شعراء کا تذکرہ ملتا ہے، پھر 1942 سے 1947 تک کے شعراء کا تذکرہ ہے، پھر 1947 سے پہلے کے بعد کے شعراء کے کلام اور تعارف کا حصہ شامل ہے۔ آگے جا کر جدید سندھی شعراء کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد نئے شعراء کا تعارف، ان پر تحقیق موجود ہے۔ تحقیق و تنقید میں آپ نے جس بصیرت و صلاحیت کا اظہار کیا ہے وہ ادب کے کاری کے لیے گراں بہا سرمایہ ہے۔ الغرض یہ اہم ترین کام سندھی ادب میں ہمیشہ تاریخ ادب کے طالب علموں کے کام آتا رہے گا، اور یوں ڈاکٹر ذوالفقار سیال کا نام سدا زندہ و تابندہ رہے گا۔ کالم نویسی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ نے آئینہ عکس کے نام سے کالم بھی لکھے۔ ان کے کالم کا مقصد بھی حالات حاضرہ سے قاری کو واقف کرنا، ان کے مسائل اور مصائب کو سامنے لانا۔ آپ اپنی نثر میں کبھی
رہنما بن جاتے ہیں، کبھی محسن قوم نظر آتے ہیں، گو کہ آپ ترقی پسند تنظیموں سے وابستہ ہیں، لیکن اسلام سے محبت اور ملت اسلام سے وابستگی آپ کی ذہنی اور قلبی پاکیزگی کی مظہر ہے۔ آپ اپنے ملک و قوم اور سماج کی ترقی و خوشحالی، استحکام و بہتری، ترویج و بقا کے لیے ہر لحظہ سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔ آپ کو سندھی ادب اور اپنی قوم کے افراد کی بہتری اور خوشحالی سے غیر معمولی دلچسپی ہے اور ان کے مستقبل کی بہتری کے لیے آپ دن رات کوشاں ہیں۔ آپ شاعر و ادیب، دانشور و صحافی کی حیثیت سے علمی و ادبی شعبوں میں فکری، اخلاقی اور تہذیبی عوامل کو فروغ دیا ہے۔ آپ نے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اعتدال و توازن کے ساتھ کامیابی اور خوشحالی اور کامرانی سے ہمکنار کیا ہے۔ آپ اپنے دوستوں، خاندان کے افراد، میل ملاقات والوں اور ماتحت عملے کے ساتھ اپنی بہترین برتاؤ کی بدولت بہت مقبولیت رکھتے ہیں۔ آپ سادہ مزاج، خوش اخلاق، منظم، عادت و خصائل کے مالک، دیانتدار انسان ہیں۔ اپنی ذات کو آپ نے فلاح و بہبود کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ جانے انجانے ہر شخص کے آپ کام آتے ہیں۔ آپ بناوٹ اور دکھاوے سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ آپ کا ادبی سفر ابھی جاری ہے۔ رب کریم آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو مزید پروان چڑھائے۔ آپ کے قلم کی سیاہی اور ذہن کی سوچ و فکر کبھی بنجر نہ ہو، آمین۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، آمین۔ اور زیب النصر بھی آپ سے مخاطب تھی اور پھر بھی اس کے باوجود میں نے بہت تیز پڑھا ہے۔ میری ویڈیو شاید یہ 50-20-21 منٹ کی ہو گئی ہے۔ تو جی، میں نے آج ڈاکٹر ذوالفقار سیال کے حوالے سے بات کی اور ان کی کتاب مجھے آج ہی پہنچی تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ مضمون میں ان کو خراج عقیدت کے طور پر پیش کر دوں اور آپ سب کی سماعتوں کے لیے بھی میں نے یہاں پر یہ پیش کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کے عہد کے لوگ کتنے قابل ہیں، کہاں ہیں اور کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور کیا ان پر ہمارے بڑے ادبی اداروں کی نظر کبھی پڑے گی یا نہیں پڑے گی، یا ان کو کبھی پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے منتخب کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، کچھ نہیں پتہ، لیکن بہرحال وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور پاکستان زندہ باد۔ اور ہمارے اہل قلم جو سچ اور حق کے لیے اور اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اور اپنے ملک و وطن سے محبت کے لیے اور اپنے وطن کی سربلندی کے لیے، خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قلم کی طاقت کو اسی طرح برقرار رکھے۔ زیب النصر زیبی آپ سے مخاطب تھی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں۔